बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफल करबे अनवजिल हुसैन अलैहिस्सलाम, इक्शिफ करबी बेहक अकीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व हबीबे कलूबना व तबीबे नफूसना व शफीए ज़नूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व जन्नतु लिल मुत्तक़ीन व नारु लिल आसीन। अम्मा बाद काला सय्यद कौनैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़े अबुल फज़्ल इंजीनियर सईदा तलीहा ज़ैनब इस वक्त अजर रिसालत पे प्रोग्राम दरसे करबला मारिफत इमाम वक्त को लेकर हाजिर हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, माह मुहर्रमुल अहराम का आगाज हो चुका है और हर घर में ही, हर जगह पे, हर मुल्क में, हर शहर में, हर अज़ा खाने में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस आज़ा को बर्पा किया जा रहा है ताकि दुनिया के सामने मकसद करबला, मकसद क़याम करबला, मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मकसद कुर्बानी इमाम मज़लूम का जो असल विजन है, जो असल थिंकिंग है, जो असल उसके पस मंजर हक़ाइक़ थे, उनको बयां किया जा सके। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने इससे पहले सेशन में जो कि माह मुहर्रम के मारिफत और एहतराम के हवाले से था, उसमें तमाम अपने देखने और सुनने वालों को ये कहा था कि आप लोग जिस तरह से भी आज़ादारी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जिस तरह से भी आज़ादारी में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, आपको चाहिए कि लाजमन उसमें अपना किरदार अदा करें, चाहे फिर वो सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू हो, वीडियोस के थ्रू हो, लाइव सेशंस के थ्रू हो, वीडियोस के मजालिस के, किसी भी अंदाज से हो। इसलिए कि आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी वक्त की अहम जरूरत है। आज़ादारी ने हमें जिंदा रखा हुआ है। हम आज़ादारी करेंगे या ना करेंगे, इसका फर्क हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम को नहीं होगा, बल्कि अगर हम आज़ादारी को बपा करेंगे, अगर हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस, उनके मकसद को लोगों के सामने बयां करेंगे, तो वो हमारी रूह की ग़िज़ा के तौर पे मौजूद रहेगा। हमारी रूह अगर रूह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुत्तसिल हो जाए तो यकीन करें कि आपकी न सिर्फ ये दुनिया बल्कि आखिरत भी बहुत बेहतर हो सकती है। और वो दिन के जिस दिन आंखें पतरा जाएंगी और जबानें कंग हो जाएंगी और लोगों की अक्लें जवाब दे जाएंगी, उस दिन भी आज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई खौफ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिल जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, आज़ादारी के हवाले से आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम के बेशुमार फरामीन मौजूद हैं। गिरिया करने वालों का किस कदर सवाब है और किस कदर उनकी बुलंद मकाम और मनसब है, उस हवाले से भी आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेशुमार फरामीन मौजूद है। फिर आज़ादारी को बपा करने के हवाले से खुद मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के इक़दामात मौजूद है कि किस तरह से आज़ादारी को अपने लोगों के सामने बयां करना है, या हकीकी रूह क्या है आज़ादारी की। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वक्त हमें से हर शख्स ही मजालिस पे अटेंड कर रहा है, लोहे भी सुन रहे हैं, मुख्तलिफ खतीब और उलमा और ज़ाकिरीन के भी, लेकिन क्या वजह है कि उस आज़ादारी का जो असर है वो हमें नजर नहीं आ रहा। हमें हमारी सोसाइटी में, माशरे में, हमारे अपने किरदार में वो चीज हमें नजर नहीं आ रही। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने मकसद आज़ादारी को समझा ही नहीं है। उस्ताद शहीद मुर्तजा मुताहरी ने अपनी एक मजलिस में अपने सामईन से एक जुमला कहा था, और वो मैं बतौर हदिया आप सबकी समाअतों की नजर कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि जब हम मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आते हैं तो हमें कामिल यकीन होता है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी शिफाअत करेंगे। हम गिरिया करते हैं तो हमारे जहनों में वो तमाम तर अहादीस होती हैं जो कि आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने गिरिया करने वाले आज़ादारों की शान में कही है। लेकिन हम जैसे ही मजलिस से बाहर आते हैं, हम फिर से दुनिया के बंदे बन जाते हैं। हम फिर से दुनिया के वो काम जो कि हमें नहीं करने चाहिए, जो गैर शरई होते हैं, हम उनमें खुद को मशगूल कर देते हैं, और जो मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है उससे दूर हो जाते हैं। जब हम मौला से दूर हो जाते हैं, हमारी रूह उनसे दूर हो जाती है, तो फिर शफाअत किस बात की। और जब हम दोबारा से मजलिस में जाते हैं तो फिर ये कामिल यकीन होता है कि अब हमारी शफाअत हो जाएगी।
تو یہ جو سلسلہ ہے شفاعت کا کہ مولا حسین علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے گناہ بخشوانے کا وہ بہترین وسیلہ ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں، تو وہ کس وقت ممکن ہوگا جب ہم حقیقی معنوں میں خود سے عہد کریں گے، مولا حسین علیہ السلام سے عہد کریں گے کہ اب ہم دنیا کے ہر رزق سے خود کو پاک رکھنے کی کوشش کریں گے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو کہ آپ کی دل آزاری کا سبب بنے۔ تو عزیزان محترم، استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے کہا تھا کہ جب بھی آپ مجلس اعزا میں آئیں تو اپنے ذہن میں خیال لے کر آئے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی روح سے اپنی روح کو متصل کر رہے ہیں، اور یہ کوشش کریں کہ جب آپ مجلس اعزا سے جائیں تو آپ کی روح امام حسین سے ہی منسلک رہے، یعنی خود کو ان سے دور مت کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ صرف یہ کہ دنیا میں کامیابی حاصل کریں بلکہ آخرت میں خداوند عالم کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت آپ کا مقدر ہو، تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مقصد عزاداری کے قریب کریں۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کا مکتب عاشورہ، مکتب مولا حسین علیہ السلام، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم اس مکتب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں اور جو کرب و بلا کے گہرے اسرار و رموز ہیں ان کو سمجھیں تاکہ اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں اور ایسا کردار بنا سکیں جو کہ ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے سامنے ہمیں سرخرو کروا سکے۔ کرب و بلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں پہ ہر شخص کے لیے، ہر مکتب فکر کے لیے، ہر عمر سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے میسیجز ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی متعدد سیشنز میں بات کر چکی ہوں اور اپنی مجالس میں بھی بارہا اسی بات پہ زور دیتی ہوں کہ کرب و بلا صرف 2 مہینے کے صوم یا عزاداری کے لیے نہیں ہے۔ کربلا، مقدمہ کرب و بلا صرف محرم کے سفر کے لیے نہیں ہے بلکہ کرب و بلا ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں پہ ہر شخص، چاہے وہ کم سن ہے، وہ کم عمر ہے، چاہے وہ نوجوان ہے یا چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ اپنے لیے میسیجز لے سکتا ہے کہ اس کو زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یعنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کرب و بلا میں 6 ماہ کے حضرت شہزادہ علی اصغر سے لے کر حضرت حبیب ابن مظاہر تک بوڑھے موجود ہیں۔ کرب و بلا میں حضرت شہزادہ علی اکبر جیسے جوان موجود ہیں۔ کربلا میں حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام جیسے جری موجود ہیں۔ کرب و بلا میں شہزادہ علی قاسم جناب اول محمد موجود ہیں۔ کرب و بلا میں زہیر بن قین موجود ہیں۔ کربلا میں جناب حر آئے ہیں۔ کربلا میں جناب حلال بن نافع ہیں، جناب بریر بن خزیر حمدانی ہیں۔ ایک فرد ایسا ہے جو کہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مکمل آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پہ موجود ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی وہاں پہ مشعل راہ موجود ہے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا موجود ہے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، جناب فضہ موجود ہے، اور وہ جو تمام اصحاب کے ساتھ ان کی مائیں یا ان کی زوجہ یا ان کی دختران آئی ہیں، اگر ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے، اگر ہم کربلا کو حقیقی نظر سے دیکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کربلا زندگی کے کسی لمحے میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ وہ امام حسین علیہ السلام جو تنہا رہ گئے تھے وہ آپ کو دکھوں میں، آپ کو مصیبتوں میں، آپ کو پریشانیوں میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آپ کو کسی اور شخص کے پاس جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس کا شکار نہیں ہوں گے جب آپ کرب و بلا کو سمجھ لیں گے یا کربلا کے مقصد کو سمجھ لیں گے۔ عزیزان محترم، کرب و بلا میں جو قافلہ چلا ہے اس قافلے کے بارے میں استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا کہ وہ قافلہ سرفروشوں کا قافلہ ہے۔ وہ قافلہ جو مکہ مکرمہ سے چلا ہے اور بعد میں جن لوگوں نے مولا حسین علیہ السلام کو جوائن کیا، ان کے ساتھ ہوئے ہیں، وہ ایسے لوگ تھے کہ جو خداوند عالم کے عشق سے سرشار تھے ان کے قلوب۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے لیے امام وقت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جو خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کا عہد کر چکے تھے۔ عزیزان محترم، مکہ سے روانگی کے وقت اگر آپ امام حسین علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ دیکھیں جو انہوں نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھا تھا، مولا اس میں کیا لکھتے ہیں؟ مولا لکھتے ہیں میرے قیام کا مقصد امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے۔ میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ گویا امام حسین علیہ السلام مختصر ترین الفاظ میں اپنے قیام کا مقصد لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اس موقع کو دیکھیں کہ جب مولا مکہ سے روانہ ہونے لگے اور آخری خطبہ دیا امام حسین علیہ السلام نے، تو مولا نے کیا فرمایا کہ تم میں سے ہر وہ شخص
جو خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، جو خدا سے ملاقات کا خواہش مند ہو، جو اپنی جان خدا کی رضا کے لیے قربان کر سکتا ہو، وہ ہمارے ساتھ آ ملے، کیونکہ میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ تو عزیزان من، مولا کا جو خطبات ہے، مولا کے جو شعر ہے، مولا کی جو وہ باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے اصحاب سے کہی، یا جو وصیت نامے کہے ہیں، وہ ہر ایک انسان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کرب و بلا میں ایک داستان رقم ہونے جا رہی ہے۔ وہ داستان کیا ہے؟ وہ داستان عشق خدا کی داستان ہے، وہ اپنے وقت کے امام سے محبت اور ان کی معرفت کی داستان ہے۔ ہم مجلس اعزا میں 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے، لیکن اگر ہم نے اس مجلس اعزا سے کچھ نہیں سیکھ سکے، اپنے وقت کے امام کے قریب نہیں ہو سکے، اپنی زندگیوں کو بہتر نہیں بنا سکے، یا خطیب حضرات اپنا حق ادا نہ کر سکے، اور وہ بات جو مولا حسین علیہ السلام نے اپنے عزاداروں کے لیے کہی تھی، اپنے محبوں کے لیے کہی تھی، اگر ہم وہ نہ بیان کر سکے تو مجلس اعزا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے جب مجلس اعزا میں جائیں، چاہے آپ اس میں شریک ہونے کی حیثیت سے جا رہے ہیں یا پڑھنے کی نیت سے جا رہے ہیں، اپنے ذہن میں اس مقصد کو رکھیں کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کو ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، مستند احادیث اور روایات کی روشنی میں۔ عزیزان محترم، جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ روانہ ہوا تو ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ جائیں گے تو ان کو دنیا کے تخت و تاج مل جائیں گے، جبکہ مولا کے پاس تو حیات عبدی اور بادشاہی سرمدی تھی۔ لیکن وہ لوگ کہ جو دنیا کی حوث رکھتے تھے، جو دنیا کی دولت کی خواہش رکھتے تھے، وہ مولا حسین علیہ السلام سے الگ ہوتے گئے، یہاں تک کہ عرب کے کچھ خانہ بدوشوں کا قافلہ، مقتل مطہر میں یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ صف اختیار کیا، لیکن جیسے جیسے مشکل منزل آتی گئی، جیسے جیسے لوگوں کے سامنے سے پردے ہٹتے گئے کہ قیام کربلا کیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کا حقیقی مقصد کیا ہے، تو پھر تاریخ نے لکھا کہ بہت سے لوگ کربلا پہنچنے سے پہلے ہی مولا حسین علیہ السلام سے جدا ہو چکے تھے۔ تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کرب و بلا میں جو 72 افراد موجود تھے کہ جنہوں نے خدا کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے، وہ چنے ہوئی ہستیاں تھیں، وہ ایسی ہستیاں تھیں، وہ ایسے لوگ تھے کہ جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک پوری یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے، جو لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہاں، اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے، اگر حق کا دفاع کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اگر اپنے وقت کے امام سے محبت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور اگر اپنی جان کو قربان کر دینا ہے تو کیسے کر دینا ہے۔ عزیزان محترم، مقتل لہوف میں یہ موجود ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مقام عاجز پہ پہنچے ہیں تو ان کو جناب قیس کی شہادت کی خبر ملی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اسی منزل سے تھوڑا آگے ہم گئے ہیں کہ ہمیں 1000 کے لشکر پہ مشتمل ایک لشکر نے ہمارا رستہ روکا ہے، اور وہ لشکر کس کا تھا، اس کا امیر کون تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا امیر حضرت جناب حر بن زیاد ریاحی تھے۔ 3 محرم الحرام کے حوالے سے آج کا یہ سیشن ہے، تو آج کے دن 2 اہم واقعات ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر بلایا گیا، اور دوسرا یہ کہ 2 محرم کو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے اور خیمے نصب ہوئے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج کے اس بیان میں آپ کے سامنے جناب حر بن زیاد ریاحی اور جناب حبیب ابن مظاہر کا ذکر کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ کہ جو باقی اصحاب امام حسین ہیں یا جو باقی جلیل القدر اصحاب ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے امام سے محبت کی لازوال داستان رقم کی ہے، ان کا بیان بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو عزیزان محترم، جب 1000 پر مشتمل ایک لشکر نے رستہ روکا ہے اور اس کی سربراہی کر رہے ہیں جناب حر، روایت کے مطابق جناب حر جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے ہیں اور مولا کا رستہ روکا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے ان کی جانب دیکھا اور پوچھا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہیں یا آپ ہماری حمایت کے لیے ہیں؟ جناب حر نے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنگ کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد کچھ دیر آپس میں گفتگو ہوتی رہی۔ روایت کے مطابق جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا اور مولا حسین کو یہ کہا کہ آپ ایسا رستہ اختیار کریں جو نہ مدینہ جاتا ہو اور نہ کوفہ جاتا ہو، تاکہ میں اپنے زیاد نہیں کو یہ کہہ سکوں کہ مولا حسین علیہ السلام نے ایک ایسا سفر، ایک ایسا رستہ، ایک ایسی منزل اختیار کر لی کہ جس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، یعنی میری ان تک پہنچ نہیں تھی اور میں نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا بھی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بائیں جانب کے رستے کا انتخاب کیا۔ مقتل لہوف میں سید ابن طاؤس نے اس روایت کو نقل کیا کہ مولا حسین علیہ السلام نے جب بائیں رستہ اختیار کر لیا اور ابھی مولا تھوڑا آگے ہی پہنچے تھے کہ دوبارہ سے جناب حر کے لشکر نے ان کو آ کے روک لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور یہ کہنے لگے
کہ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ایک ایسے سفر کا انتخاب کر لوں جو نہ کوفہ کی جانب جاتا اور نہ مدینے کی جانب؟ اب جب میں یہ کر چکا ہوں تو پھر اب مجھے روکنے کی کیا وجہ ہے؟ جناب حر نے یہ کہا کہ ابھی ابھی مجھے ابن زیاد نئی نے خط لکھا ہے، اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا ہے، اس کے جاسوس یہاں موجود تھے، انہوں نے اس کو خبر دے دی۔ اب اس خط میں اس نے سختی سے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سختی کروں اور آپ کو ہرگز بھی واپس نہ جانے دوں اور نہ کوئی راہ فرار دوں، لہٰذا میری اب یہ مجبوری ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا اور آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے اصحاب کے سامنے ایک خطبہ ارشاد کیا۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ مولا نے خداوند عالم کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد اپنے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا، اور پھر مولا نے فرمایا، اے لوگو، معاملات نے جو صورتحال اختیار کی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ دنیا نے اپنا رنگ پھیر لیا ہے، اب اس کی بھلائیوں نے بھی ہم سے رخ پھیر لیا اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی ہیں جو کسی برتن کی تہہ میں رہ جانے والا پانی ہوتا ہے۔ اب زندگی ایسی ذلت آمیز اور پست ہو گئی ہے جیسے کوئی سخت چٹان ہوتی ہے۔ مولا نے فرمایا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل کا رستہ روکا نہیں جا رہا؟ ایسے حالات میں ہر مرد مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خداوند عالم سے ملاقات کا خواہش مند ہو۔ اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا اور ظالموں کے ساتھ جینے کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ عزیزان محترم، اگر ہم ان جملوں پہ غور کریں جو مولا حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو مولا نے کیا فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل کا رستہ نہیں روکا جا رہا، تو ہر مرد مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ خداوند عالم سے ملاقات کا خواہش مند ہو۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ امام حسین کے لیے یہ ضروری ہے یا اصحاب کے لیے یہ ضروری ہے یا مومنین کے لیے یہ ضروری ہے، بلکہ مولا نے فرما دیا کہ ہر مرد مومن کے لیے یہ ضروری ہے۔ یعنی وہ تمام افراد جو خود کو مومن کہلواتے تھے یا دعوے دار تھے اس لقب کے، کہ وہ خود کو کہتے تھے کہ وہ دین اسلام پہ حقیقی معنوں میں عمل کر رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں، تو پھر ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ اگر حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل کا رستہ نہیں روکا جا رہا، تو پھر وہ آگے بڑھیں۔ اور خدا سے ملاقات کی خواہش مند کا کیا مطلب؟ کہ اگر آپ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اگر آپ خود کو خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو یقیناً آپ کو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، جب امام نے یہ خطبہ اپنے اصحاب کے سامنے دیا تو روایت کے مطابق اس موقع پہ جناب زہیر بن کائن اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، اے فرزند رسول، ہم نے آپ کی باتوں کو سنا ہے، ہماری نظر میں اس فانی دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوتی اور ہم نے اس میں ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا تو بھی ہم آپ کے ساتھ شہادت کا انتخاب کرتے اور آپ کے ہمرکا بھی شہید ہو جانے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے۔ اس کے بعد جناب حلال بن نافع کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم، شہادت اور موت سے کوئی خوف نہیں ہے اور ہم اپنی اسی نیت پر اور اپنی بصیرت پر قائم ہیں۔ آپ کے دوستوں کے دوست ہیں، آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ اس کے بعد جناب بریر بن خزیر حمدانی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے فرزند پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم، خداوند عالم نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہم آپ کی نصرت میں لڑیں گے، ہمارے جسم آپ کی حمایت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اس کے بدلے ہمیں آپ کے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی قیامت کے دن۔ عزیزان محترم، روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے ان اصحاب کا اس قدر عظیم الشان ولولہ اور جوش دیکھا ہے تو مولا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن لشکر ہر کبھی ان کے جانے پر مانے ہوتا، کبھی ان کا رستہ روک لیتا، کبھی ان کے آگے آتا اور کبھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا اور ان کا تعاقب کرتا۔ یہاں تک کہ روایات کے مطابق 2 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام ایک سرزمین پر پہنچے ہیں اور اس سرزمین کا نام تاریخ میں کرب و بلا بتایا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق مولا حسین علیہ السلام جب اس زمین پہ پہنچے ہیں تو آپ نے وہاں پہ رہنے والے لوگوں سے اس جگہ کا نام پوچھا ہے۔
کچھ نے ماریا بتایا، کچھ نے غازیہ بتایا، کچھ نے نینوا بتایا، لیکن ایک بزرگ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم غم اور بلاؤں میں تجھ ہی سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس کے بعد کہا یہ خوفناک اور بلاؤں کی جگہ ہے، یہیں پر اترو، یہی ہمارے مرنے کی جگہ ہے اور ہمارے خون کے بہنے کی جگہ ہے اور ہماری قبور کا مقام ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اس قبر کو میں نے اپنے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ مولا کے اس فرمان کے بعد امام کے لشکر میں جتنے بھی افراد موجود تھے انہوں نے اسی جگہ قیام کیا۔ روایات کے مطابق حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام اور دیگر اصحاب نے آگے بڑھ کے خیموں کو نصب کرنا شروع کیا، اور ایک روایت کے مطابق لشکر ہر نے فرات کے کنارے کا انتخاب کیا اور اسی جگہ اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ جناب ہر علیہ السلام کون ہے؟ اس بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ کوفہ کے بہت ہی بہادر اور جانے پہچانے ہوئے اور ایک جری شخص کے طور پہ مشہور تھے۔ ان کی بہادری کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے خلاف سب سے پہلے جس لشکر کو بھیجا گیا تھا اس کی سرداری جناب ہر ہی کر رہے تھے۔ جناب ہر اس سے پہلے بہت سی جنگوں میں حصہ لے چکے تھے اور شجاعت اپنے نام کروا چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1000 افراد پر مشتمل لشکر کو یزید ابن لعین کے حکم کے مطابق بھیجا گیا تھا مولا حسین علیہ السلام کا رستہ روکنے کے لیے۔ تو اب جناب ہر غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے، یعنی وہ جری اور بہادر تھے۔ تو جب وہ کرب و بلا میں آئے ہیں تو کوفہ میں موجود جو لوگ تھے وہ بھی جانتے تھے کہ جناب ہر کو کس مقصد کے تحت بھیجا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکنے کے بعد اور کرب و بلا میں قیام کے بعد ان کی ایک عجیب کیفیت ہو گئی، ایک عجیب حالت ہو گئی۔ جناب ہر اور حضرت حبیب ابن مظاہر میں ایک سملیرٹی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کو مولا حسین علیہ السلام نے خط لکھ کر بلایا تھا، لیکن جناب ہر کو امام حسین علیہ السلام کی خاموشی اور عشق نے بلا لیا تھا۔ جناب ہر شدید اضطراب کی کیفیت میں تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جناب ہر 2 طرح کی قوتوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ ایک سوچ، ایک خیال، ایک فورس ان کو یہ کہتا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کریں تاکہ وہ اس دنیا میں زندہ رہ سکیں، یعنی وہ جنگ فتح کر لیں گے اور وہ تمام تر چیزیں ہو جائیں گی اور ان کو یزید لعین کی جانب سے انعام بھی مل جائے گا، یعنی ان کو ایک اچھی زندگی مل جائے گی۔ لیکن دوسری طرف ان کو روز حشر کے دن کی گرمی اور پیاس اور وہاں کے جو معاملات تھے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے تھے۔ جناب ہر نے انہی 2 کیفیت کے ساتھ لڑتے ہوئے آخرکار ایک فیصلہ کیا، لیکن اس فیصلے سے پہلے ان کی کیا حالت تھی؟ مقتل مطہر میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب ہر جب اس طرح کی 2 اسٹرانگ فورسز کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ حضرت ہر نے جہاد بن نفس کیا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، تو ان کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، ان کا جسم کپکپانے لگا اور ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ان کو دیکھا اور پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے ہر، اگر اس وقت کوئی مجھ سے پوچھے کہ کوفہ میں سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لوں گا، لیکن تمہاری یہ کیا حالت ہے، یہ کس طرح کا کانپنا ہے، یہ کس طرح کی کیفیت ہے، یہ کس طرح کا خوف ہے؟ جناب ہر کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم کہ میں اس وقت کس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوں؟ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان آزاد دیکھ رہا ہوں کہ اگر آگے بڑھوں تو ادھار جنت لے سکتا ہوں، لیکن اگر اپنے مقام پہ کھڑا رہا تو پھر قیامت کے دن جہنم کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور بالآخر حضرت جناب ہر نے ایک جہاد بن نفس کے بعد ان کے ضمیر نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس نے ان کو رہتی دنیا تک عزت بخشی ہے اور ان کے نام کو بھی ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اور وہ کیا فیصلہ تھا؟ وہ مولا حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کا فیصلہ تھا۔ عزیزان محترم، روایات یہ بتاتی ہیں کہ جناب ہر نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو وہ پہلے آہستہ آہستہ اپنے لشکر والوں سے دور ہوئے تاکہ کوئی ان کا رستہ نہ روکے، اور ایک دم جب آگے میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام کو زور سے کھینچا ہے اور ایک قسم کا اڑتے ہوئے اپنے مولا کے پاس گئے ہیں، یعنی قیام امام حسین علیہ السلام کی طرف آگے بڑھے ہیں۔ روایت کے مطابق جس شخص نے سب سے پہلے ان کو ویلکم کہا ہے، خوش آمدید کہا ہے، جنہوں نے ان کا استقبال کیا ہے، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ جناب ہر ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، ظاہر ہے وہ امام ہے، علم غیب ہے ان کے پاس، لیکن اس بات کے علاوہ بھی جو جناب ہر جہاد بن نفس کو کر رہے تھے مولا حسین علیہ السلام اس سے واقف تھے،
اور انہوں نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو بھی اس بات کی اطلاع دی تھی کہ اب جب جناب حر علیہ السلام آئیں گے تو وہ پہلے والے حر نہیں ہوں گے۔ مکتب مطہر میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ جناب حر علیہ السلام جب آ رہے ہیں خیمہ امام حسین علیہ السلام کی جانب تو انہوں نے اپنے گھوڑے کی زین کو الٹ دیا ہے۔ گھوڑے کی زین کو الٹ دینے کا مطلب کیا کہ وہ جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے، چونکہ پہلے وہ مولا حسین علیہ السلام کا راستہ روک چکے تھے جنگ کی نیت سے ہی، لہٰذا اس مرتبہ آتے وقت جناب حر نے اپنے گھوڑے کی زین کو الٹ دیا، اور جیسے ہی وہ مولا حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں روایت کے مطابق انہوں نے یہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام ہو۔ کہنے لگے مولا میں گناہ گار ہوں، میں وہی ہوں کہ جس نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکنے کا جرم کیا تھا۔ اور پھر جناب حر نے بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہنے لگے، بار الہا میرے گناہ معاف کر دے، بار الہا میں نے تیرے اولیاء کے دلوں کو ڈرایا ہے اور ان پر اپنا رعب ڈالا ہے۔ اب یہ جو جملہ جناب حر نے کہا کہ میں نے تیرے اولیاء کے دلوں کو ڈرایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو روایت کے مطابق جناب حر علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کے مولا حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا اور ان کو آگے جانے سے منع کر دیا تھا۔ تو ایک روایت کے مطابق اس وقت جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں موجود بچے تھے وہ سہم گئے تھے، اور ظاہر ہے 1000 کے لشکر اگر سامنے آ کے آپ کا راستہ روک لے تو وہ ایک عجیب سی سچویشن، ایک عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو جناب حر نے اپنے اسی گناہ کا، اپنے اسی جرم کا ارتکاب جو ان سے ہوا تھا وہ اسی کا اعتراف کر رہے تھے کہ خداوند عالم میں نے تیرے اولیاء کے دلوں کو ڈرایا ہے، لہٰذا اس بات پر میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ روایت کے مطابق وہ کہنے لگے کہ مولا اب میں معافی مانگ رہا ہوں آپ سے، اپنے جرم کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، وہ گناہ جو میرے ہاتھوں سے سرزد ہوا ہے میں اس کو مٹانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی اجازت سے میں توبہ کروں، لیکن میرے مولا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی کیا جو میں جرم کر چکا ہوں اس کی معافی کی کوئی صورتحال ہے؟ عزیزان محترم، یہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ اپنے اندر ایک اور میسج لیے ہوئے ہے۔ وہ کیا میسج ہے کہ دیکھیے مولا حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اب جناب حر کی معافی کسی طرح سے بھی صورتحال کو بدل نہیں سکتی، یعنی جنگ تو بہرحال ہونی ہے، تو جناب حر معافی مانگیں یا نہ مانگیں اس بات کا جنگ کی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی مولا حسین علیہ السلام کو بہرحال سامنا کرنا پڑے گا یزیدوں کا، لیکن مولا حسین علیہ السلام جو اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہتے بلکہ صرف اور صرف خدا کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے وصیت آپ کے سامنے مولا کی بیان کی تو اس میں مولا نے یہی کہا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، یعنی خدا کے دین کے قریب کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری توبہ قبول نہ کرے؟ کیا رحمت پروردگار کا دروازہ کسی توبہ مانگنے والے کے لیے کبھی بند ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ عزیزان محترم، جب جناب حر نے یہ سنا کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کی معافی قبول ہونے کی ان کو بشارت دے دی ہے اور خداوند عالم کی رحمت کی ان کو امید دلائی ہے، تو وہ فوراً یہ کہنے لگے کہ مولا میں جانا چاہتا ہوں اور آپ پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اے حر گھوڑے سے اترو، اندر خیمے میں آؤ اور تھوڑی دیر میرے پاس قیام کرو۔ لیکن جناب حر علیہ السلام کسی صورت بھی قیام کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ مقتل مطہر میں استاد شہید مرتضیٰ مطہری اس جملے کو لکھتے ہیں کہ جناب حر علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ وہ اب توبہ کے بعد جو انہوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے وہ اپنے آقا اور مولا کے ساتھ گزاریں، لیکن انہوں نے مولا کے اصرار کے باوجود وہ گھوڑے سے نہیں اترے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لشکر امام حسین علیہ السلام کا کوئی بھی بچہ جس نے دیکھا تھا کہ انہوں نے ان کا راستہ روکا تھا، اب جب وہ ان کو دوبارہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں بیٹھا ہوا دیکھے تو وہ جو شرمندگی ہوگی جناب حر علیہ السلام کو، جو پشیمانی ہوگی، وہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے بے حد اصرار کے باوجود جناب حر علیہ السلام اپنے گھوڑے سے نہیں اترے اور بار بار مولا سے جنگ کی اجازت ہی طلب کرتے رہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا حر اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو جاؤ، یعنی جنگ کی اجازت ان کو دے دی گئی۔ روایت کے مطابق اب جب جناب حر علیہ السلام میدان کربلا میں آئے ہیں جنگ کرنے کی نیت سے،
لشکر یزید لائن کی جانب سے نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں، تو اس وقت لشکر کے لوگوں میں کھلبلی سی مچ گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کوفہ کے بہادر شخص کے مقابلے پہ آ رہے ہیں۔ اور جب جناب حر علیہ السلام نے اپنے اس خطبے کا، اپنے اس رزق کا آغاز کیا تو وہ کہنے لگے کہ اے لوگوں، میں اتفاق سے ان لوگوں میں شامل نہیں تھا کہ جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ بلایا تھا، لیکن تم لوگ اور تمہارے دوست اور تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بزرگ تو وہی ہیں کہ جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلایا تھا۔ اب جب مولا تمہارے قتول کی وجہ سے یہاں تک آ چکے ہیں تو کیا تم اپنے مہمان کو بلا کر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہو؟ جناب حر علیہ السلام کا یہ جملہ کہنا بذات خود لشکر یزید لائن کی کم ظرفی کو، کم حسب و نسب اور ان کے پست ہونے کو بیان کرتا ہے کہ مہمان کو بلا کر انہوں نے اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، یعنی امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، ان کے اصحاب کو، ان کی اولاد کو شہید کر دیا، اور بعد شہادت امام حسین علیہ السلام ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، ان کے قیام میں موجود جو مال و اسباب تو اس کو لوٹ لیا گیا۔ تو جناب حر علیہ السلام لشکر یزید نہیں کہ یہ جو ایک گھٹیا حرکت تھی، جو ایک ظالمانہ حرکت تھی، جو ان کی کم ظرف ہونا تھا، اس کو بیان کر رہے تھے۔ جناب حر یہ بات جانتے تھے کہ یہ ایک غلط امر ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام یا ان کے اصحاب کے لیے جو پانی بند کر دیا گیا تھا فرات کا، تو اسی سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ حسین علیہ السلام کس قدر عظیم اور جلیل القدر ہیں اور ہم کتنے پست اور حقیر ہیں۔ انہوں نے کہا اے کوفیو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ موجے مارتا فرات کا پانی تمام جاندار مخلوق کے لیے تو حلال ہے، انسان، پالتو جانور، درندے اور جنگلی جانور تو اس کو پیتے ہیں، لیکن تم نے فرزند رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کو بند کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، جناب حر نے اس کے بعد ایک عظیم الشان جنگ لڑی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود مولا حسین علیہ السلام کی ان کو حمایت حاصل رہی اور مولا سے وہ داد شجاعت وصول کرتے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جب جناب حر علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی جانب رخ کر کے مولا کو سلام کیا، اور ایک صدا بلند ہوئی ہے کربلا کے ریگستان میں، وہ کیا تھی؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے ہیں، حضرت جناب حر بن زیاد ریاحی کے جسم کو اپنی گود میں لیا ہے، ان کے سر مبارک سے پیشانی سے خون کو صاف کیا ہے اور کہنے لگے اے حر، تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا ہے، حر یعنی آزاد، اور تم پہلے دن سے ہی آزاد تھے۔ عزیزان محترم، جناب حر علیہ السلام کی جو زندگی ہے امام حسین علیہ السلام سے پہلے کی بھی اور مولا حسین علیہ السلام کے ہم رکاب ہونے کی بات کی بھی، وہ تمام رہتی دنیا تک کے ان افراد کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کریں، یا ہم گناہ کر چکے ہیں، یا ہم غیر شرعی کام کرتے ہیں، یا اس طرح سے ہم گناہوں میں ہماری زندگی آلودہ ہے، تو کیا ہم اپنے وقت کے امام کے قریب ہو سکتے ہیں؟ جناب حر بن زیاد ریاحی کی جو اگزامپل ہے، جو ان کا کردار ہے کربلا میں، وہ رہتی دنیا تک کے ہر شخص کے لیے مشعل راہ ہے کہ جیسے مولا حسین علیہ السلام نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا، حالانکہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے مولا کا رستہ روکا تھا اور تمام تر صورتحال ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے ان کو رحمت پروردگار کی جانب اشارہ دلوایا تھا، اور کیا کہا تھا کہ خداوند عالم کی رحمت کا در کبھی بھی کسی شخص کے لیے بند نہیں ہو سکتا، اور پھر خود ان کو مولا حسین علیہ السلام کی تائید حاصل ہو گئی۔ تو جناب حر بن زیاد ریاحی رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جہاد بن نفس کرتے رہو، اگر تمہارا ضمیر زندہ ہے اور اگر تم شعور رکھتے ہو تو ایک دن تم اپنے وقت کے امام کی طرف پلٹ جاؤ گے، ایک ایسے سفر کو، ایک ایسے رستے کو اختیار کر لو گے کہ جو تمہاری دنیا اور آخرت کو بدل کے رکھ دے گا۔ جناب حر بن زیاد ریاحی کا یہ ایک فیصلہ ان کو تاریخ میں امر کر دیا ہے۔ وہ حر جو صرف حر تھے، جو کوفہ کے ایک بہادر شخص تھے، ان کو مولا حسین علیہ السلام کی معرفت نے، امام کی محبت نے، امام وقت کی معرفت نے حر علیہ السلام بنا دیا ہے۔ تو عزیزان من، جناب حر علیہ السلام کا کردار ہماری زندگیوں میں ایک مشعل راہ کی صورت موجود ہے، اور اس کے علاوہ جناب حبیب ابن مظاہر کے کردار کو دیکھیے۔ میں آج ان کا ذکر کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے کیونکہ آج ہی کے دن ان کو امام حسین علیہ السلام کا خط ملا تھا۔ جناب حبیب ابن مظاہر کون ہیں؟ وہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بھی تھے، اصحاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تھے، اصحاب امام حسن مجتبی علیہ السلام میں سے بھی تھے،
اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی تھے اور اس سے بھی بڑھ کر مولا کے بچپن کے ساتھی بھی تھے۔ روایت کے مطابق جناب حبیب ابن مظاہر یہ چاہتے تھے کہ وہ مولا حسین علیہ السلام کا ساتھ دیں، اور جب جناب مسلم بن عقیل کوفہ آئے تھے تو انہوں نے ان کی بہت مدد کی تھی، لیکن جب جناب مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی اور جناب حبیب ابن مظاہر اس انتظار میں تھے کہ وہ کسی طرح سے اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ سکیں، تو ایک مرتبہ ایک دن وہ دسترخوان پر موجود تھے، انہوں نے ایک لقمہ لیا کہ فوراً خیمے پر ایک شخص نے آ کر یہ صدا دی کہ میں قاصد امام حسین بن علی علیہ السلام ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنا وہ لقمہ وہیں پر چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر قاصد حسین ابن علی علیہ السلام آ جائے تو اس کے بعد یہ جائز نہیں کہ ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے رہیں۔ فوراً آگے بڑھے ہیں، قاصد سے امام حسین علیہ السلام کے خط کو لیا ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا ہے اور پڑھنا شروع کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو کیا لکھا تھا؟ مولا حسین علیہ السلام نے لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حبیب تم پر سلام ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم 2 محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں، ہمیں ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، میرے ساتھ اس عالم غربت میں میرے بچے اور اہل خانہ بھی ہیں، اگر ہو سکے تو ہمارے پاس آ پہنچو، اگر بے وطنوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عاشور کی عصر سے پہلے ہم سے آ ملو، ورنہ عصر قیامت ملاقات ہوگی۔ تمہارے بچپن کا ساتھی حسین ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ عزیزان محترم، جیسے ہی ان کو یہ خط ملا تو جناب حبیب ابن مظاہر نے اس خط کو اپنے لیے تمام حجت سمجھا اور فوراً مولا حسین علیہ السلام کے لشکر سے جا ملے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ خط جناب زینب سلام اللہ علیہ کی فرمائش پہ لکھا گیا تھا۔ بی بی کرب و بلا میں موجود تھی اور یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں کی تعداد میں لشکر یزید لعین کربلا میں آتا جا رہا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل کوئی افراد نہیں ہو رہا۔ تو ایک مرتبہ بی بی آئی ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہنے لگی، اے بھائی، کیا ہمارا کوئی نہیں کہ جو ہم سے آ ملے، یا ہم کسی کو خط لکھ کر بلا لیں؟ راوی ہے بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا گیا، اور جب وہ پہنچے ہیں کربلا تو جناب حبیب ابن مظاہر کی تمام تر عظمتیں، ان کی تمام تر شخصیت میں جو جوہر ہے وہ ایک طرف، اور یہ جملہ ایک طرف کہ ان کو خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دختر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سلام بھیجا ہے۔ روایت کے مطابق جب بی بی کو خبر ملی کہ جناب حبیب ابن مظاہر آ چکے ہیں اور مولا حسین علیہ السلام کے خیمے میں موجود ہیں، تو آپ نے فوراً جناب فضہ سے فرمایا کہ جاؤ فضہ، اس کو کہو علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ روایت کے مطابق جب جناب حبیب ابن مظاہر کو سلام پہنچا ہے تو آپ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اپنے عوامے کو اتارا اور کربلا کی گرم ریگستان پہ مارتے ہوئے کہنے لگے، اے حسین ابن علی، کیا اتنی غربت آ گئی کہ علی کی بیٹیوں کو لے آئے ہو؟ یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مقام اور منصب کی طرف اشارہ تھا کہ کہاں کربلا کا گرم ریگستان اور صحرا اور یہ مشکلیں، اور کہاں پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی باپردہ طاہر و مطہر بیٹیاں۔ تو عزیزان محترم، جو کرب و بلا کا میدان ہے، جو کرب و بلا میں موجود شخصیات اور کردار ہیں، وہ ایک ایک لمحے پہ اپنے وقت کے امام سے محبت کی لازوال داستان کو رقم کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ وہ خداوند عالم کی عشق سے سرشار روح اور جسم تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو روز حشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان کا مقدر بنے گی۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ اس ماہ محرم میں جب ہم مجلس اعزا میں شرکت کریں، جب ہم عزاداری کو بپا کریں، تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ ہم اپنی روح کو روح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ متصل کر سکیں، تاکہ ہم اپنے آنے والے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اپنے کردار میں بہتری لا سکیں، تاکہ وہ امام وقت کے جنہوں نے آ کر خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام لینا ہے، ہم ان کے ہم رکاب ہو سکیں، ہم ان کے لشکر میں شریک ہو سکیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس وقت جب ہم کرب و بلا کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمارے آخری امام امام زمان علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے،
ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.